अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाज़रीन, अगर देखें कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान की जो आलमी और सफारती जिदोजहद है वो रंग लेकर आती है। फिर दोबारा हम देखते हैं कि एक बार फिर जो है वो कश्मीर कॉज जो है वो इंटरनेशनल कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर बैक बर्नर में जाने लगती है, मगर फिर पाकिस्तान इसको डिप्लोमेटिकली पॉलिटिकली इंटरनेशनल फोरम्स पर एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। अब जहाँ तक बात की जाए 6 जनवरी की तारीख के औराकों को अगर पलट के देखा जाए तो उसमें यह है कि जो 6 जनवरी का जो दिन है वो बड़ा ही अंदोनाक है कश्मीर के हवाले से, चूँकि 6 जनवरी 1993 को साने सोरपुर हुआ था, जिसके अंदर एक अंदोनाक कत्लेआम हुआ। और वहाँ पर जो है, अगर मैं आपके सामने यूएन के अदाद शुमार रखूँ और कश्मीर मीडिया सर्विस के भी कुछ स्टैट्स आपके सामने रखूँ, तो उसके मुताबिक जो भारतीय फोर्सेस हैं उन्होंने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर जो है एक खून की होली खेली। तकरीबन 500 के करीब जो है वो इमारतों को आग लगाई गई इस दिन। इसके अलावा जो है एक बस के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई, उसके बाद उस बस को आग लगाई गई, जिसमें 25 अफराद जो है 25 कश्मीरी वो जिंदा लुकमा अजल बन गए। फिर उन्होंने जो है एक निहत्ती कश्मीरी खातून से उसका 6 माह का बच्चा लेकर उसको आग में झोंक दिया। और इसके अलावा जो है वो घरों के ऊपर धावा बोला, अंधाधुंध फायरिंग की, मासूम लोगों को निशाना बनाया। ये बातें करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो कश्मीर है वो अभी भी एक कंसंट्रेशन कैंप है। कश्मीरी होलोकास्ट हो रही है। वहाँ पर आपने देखा है कि कैसे जो एक भारतीय हिंदुत्व हिटलर है वो कश्मीरियों की नस्ल कशी का पूरा प्लान इम्प्लीमेंट कर रहा है, ताकि जो है कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को सेफ्रोनाइज कर दिया जाए। या वहाँ पर सेफ्रोन टेररिज्म के बड़े भयानक रूप दुनिया देख रही है, मगर इसके बावजूद आलमी बरादरी का उस तरीके से रद्द-ए-अमल नहीं आता, इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाई जाती, और ना ही इंडिया को एक रोग स्टेट डिक्लेयर किया जाता है। देखना यह है कि जो कश्मीर का मुकदमा है वो आलमी ताकत के ऐवानों के अंदर कैसे लड़ा जाए, और इसके वाले से जो है बेहतर वही अफराद बता सकते हैं जिनकी अपनी जो है कुर्बानियाँ, ज़ाती कुर्बानियाँ भी इस हवाले से हों। तो हमारे साथ इन तमाम पहलुओं का अहाता करने के लिए ऐसी एक शख्सियत मौजूद है, शेख अब्दुल मतीन साहब। आप सीनियर हुर्रियत रहनुमा है ऑल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के, और इसके अलावा जो है आप चेयरमैन मसरत आलम भट्ट के तर्जुमान भी हैं। आपका जिक्र जो है रुदादे कफस जो सैयद अली गिलानी की किताब है उसके अंदर भी किया गया, चूँकि आपने तकरीबन 2 साल जो है इंडिया की जेल के अंदर, इंडियन कस्टडी के अंदर गुजारे। वो बड़े दर्दनाक दिन भी आपकी ज़िंदगी के थे। आपसे पूछेंगे कि इस वक्त जो कश्मीर का केस है, कश्मीर का मुकदमा है, वो कैसे लड़ना है। आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी ज़ाती कुर्बानियाँ कश्मीर कॉज के लिए हैं। आपका ख़ानदान इस वक्त भी मकबूजा कश्मीर के अंदर है। वहाँ पर क्या सूरत-ए-हाल आपको नज़र आती है, चूँकि आपकी फैमिली वहाँ पर अभी भी मौजूद है? क्या आपको आज़ादाना कम्युनिकेशन करने की सहूलत वहाँ पर है? अपनी फैमिली से आप कम्युनिकेट कर सकते हैं? खौफ व हरास का जो आलम है वहाँ पर, वो कैसे रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजार रहे हैं? देखिए, जहाँ तक हम कश्मीर की बात करेंगे, जो कश्मीर की इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है वो एक लिविंग हेल बना हुआ है। और अगर मैं आपको कहूँगा कश्मीर जो है एक बड़ा जेल खाना है, गलत नहीं होगा। उसकी बुनियादी वजह है कि 10 लाख की फ़ौज वहाँ पे मौजूद है, और उस फ़ौज में रोज़ ब रोज़ इजाफ़ा किया जाता है, और उनके पास फिर ब्लैक लॉज है। जहाँ तक कुर्बानियों का ताल्लुक़ है, मेरी तो एक छोटी सी कोशिश है, काविश है या कुर्बानी है। ये तो पूरे हमारे जो, अगर हम कश्मीर की बात करेंगे, मकबूजा कश्मीर की बात करेंगे, तो ये कुर्बानियों का सिलसिला वहाँ पे जारी है। इसलिए अगर मैं 1947 की तरफ नहीं देखूँगा, जब हम 88 के बाद तहरीक को देखेंगे तो 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरियों को शहीद किया गया है। अगर हम मॉलेस्टेशन की बात करेंगे, 12,000 से ज़्यादा इफ़त माओं और बहनों के साथ और बच्चों के साथ यानी उनकी इज़्ज़त के साथ खेला गया है। और अगर मैं कस्टोडियल डेथ की बात करूँगा, 7,000 से ज़्यादा है। अगर मैं अपने ब्याहों की बात करूँगा, 22,000 से ज़्यादा है। यतीम बच्चों की तो बात ही नहीं है, जो कि लाखों में है। यानी इस वक्त जो है मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, हर लिहाज से जो है भारत वहाँ पे अपना एग्रेशन उन्होंने किया है, कर रहे हैं, और फोर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आप देखते हैं कि वहाँ पे पैलेट भी इस्तेमाल हुए हैं, बुलेट भी इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ पे इवन कीमियाई हथियार भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है। यानी हिंदुस्तान की जो वहाँ पे दहशत
گردی ہے وہ ایک طرح کی نہیں ہے. ریاستی دہشت گردی جو میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کتنے انہوں نے شہید کیا ہے. شیخ صاحب کیمیائی ہتھیاروں کا آپ نے ذکر کیا, میں ایک سوال اس کے والے سے پوچھنا چاہوں گی. عالمی برادری جو ہے اس کو کیمیائی ہتھیار نظر آ جاتے ہیں سیریا کے اندر, اس کو جو ہے وہ اس کے علاوہ جو بڑے پیمانے پر کیمیکل ویپنز جو ہیں, بایولوجیکل ویپنز ہیں عراق میں جو ہے وہ خود کریٹ کر لیتے ہیں, اس کے بعد جا کر دیکھتے ہیں وہاں پر جو ہے ڈسٹرائے بھی کر دیتے ہیں. وہاں پہ تو ملے ہی نہیں تھے ایسے کوئی ہتھیار. یہ جو واقعی میں جو کیمیائی ہتھیار یوز ہو رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کی سرزمین پر, عالمی برادری کو نظر نہیں آ رہے؟ بالکل نہیں آ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں گا, دیکھیں کشمیر کا جو ہے نا, جہاں تک کشمیر کا تعلق ہے, اس کی ایک لیجٹمیسی ہے. کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ میں قراردادیں پاس ہوئی ہے. کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکورٹی کونسل نے ابھی تک 18 قراردادیں پاس کی ہے. کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ کی ہیومن رائٹس کی 2 رپورٹیں مفصل آئی ہے. ایک 2018 میں آئی ہے, پھر 2019 میں آیا ہے, جس میں کہا گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں ہائیسٹ لیول پہ انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے. تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جتنے بھی آرٹیکلز یونائٹڈ نیشن کے ہیں اس پہ جو وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امپلیمنٹ کریں گے, اور جو آپ نے مثال بھی دی ہے جہاں پہ ان کے اپنے انٹرسٹس ہوتے ہیں تو وہاں پہ وہ دوڑ کے جاتے ہیں. تو مقبوضہ کشمیر میں بالکل ہندوستان کو روکا نہیں جا رہا ہے. اس لیے ہم کشمیری کبھی سوچتے ہیں کیا ہم بھی ہیومنز ہیں, ہم سوچتے ہیں کیا ہمارے رگوں میں بھی وہی خون دوڑتا ہے جو باقی انسانیت میں دوڑتی ہے. تو اس لیے یہ جو ڈبل سٹینڈرڈ ہے, کیونکہ اقوام متحدہ کی بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے, کیونکہ کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ کوئی دو طرفہ مسئلہ نہیں ہے, یہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مسئلہ نہیں ہے, یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. یہ ہندوستان اور کشمیروں کے درمیان مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک انسانیت کا بھی مسئلہ ہے اور یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے. یعنی یونائٹڈ نیشن کی امپلیمنٹیشن جو ہے, یو این کی ریزولوشن, یعنی یہ جو قراردادوں کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے جو ہے جو یہ لازوال قربانیاں کشمیری دے رہے ہیں, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان سے وعدے کیے گئے. شیخ صاحب ایک اور چیز آپ نے کسٹوڈیل ڈیتھس کا ذکر کیا, ہزاروں کی تعداد میں جو کشمیری جو بھی مسنگ ہے, جن کا کوئی ڈیٹا ہی موجود نہیں, وہ بھی اس وقت انڈین کسٹڈی میں جو ہے ان کی بڑے جو ہے کوسچنیبل سرکمسٹانسز کے اندر ڈیتھ ہوئی ہے. تو ہم نے دیکھا کہ UNHCR وہ اس حوالے سے یہ کہتا ہے کہ جو بھارتی افواج ہیں, بھارتی اسپیشل فورسز بھی ہیں, وہ جس قسم کا بھی ظلم و تشدد کشمیریوں کے اوپر ڈھاتی ہیں, ان کی انڈین جوڈیشل سسٹم کے اندر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ان کا کوئی احتساب نہیں کر سکتا, ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ ڈریکونین لاز کے انڈر آپریٹ کر رہی ہیں وہاں پر. دیکھیے جی, میں نے آپ کو جو ایک ریاستی دہشت گردی کی بات کی ہے, ابھی آپ نے جو عدلیہ کے حوالے سے, یعنی ہم کشمیری جو ہے یعنی جوڈیشل دہشت گردی کا بھی سامنا کر رہے ہیں. اور یہ جو ہے نا عدالتیں جو ہے یہ کینگرو عدالتیں ہیں, اور ہم جب دیکھتے ہیں, آپ یہاں پہ ہی دیکھ لیجئے, جو یہ وہاں پہ جو انڈین فورسز موجود ہے 10 لاکھ کی, ان کے پاس یہ جو بلیک لاز ہے, ہونا کیا چاہیے جب بھی کوئی فوجی کسی کرمنل ایکٹیویٹیز میں جو ہے ملوث ہوتا ہے تو ان کو کیا ہونا چاہیے, سزا ہونا چاہیے. لیکن یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں. یعنی جو بھی ایسے گناونے جرائم میں ملوث ہوتے ہیں, ہینس کرائمز میں ملوث ہوتے ہیں, ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ ان کو میڈلز دیے جاتے ہیں. ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ ان کو پروموشنز دیا جاتے ہیں, ان کو پرائزز دیے جاتے ہیں. میجر گوگائی کی مثال ہمارے سامنے ہے, جب انہوں نے ہیومن شیلڈ ایک کشمیری لڑکے کو بنایا تھا تو ان کو تو سزا ہونی چاہیے, ان کو تو پروموشن ہوئی ہے. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو ہے ہندوستان جو ہے ایک طرح کا ظلم اور جبر اس نے روا نہیں رکھا ہے. شیخ صاحب آپ نے نا عدالتی دہشت گردی, بھارتی جوڈیشل ٹیررزم کی آپ نے بات کہی ہے, تو میں آپ کے سامنے جو 11 دسمبر 2023 کا فیصلہ رکھوں گی کہ کیسے انڈین سپریم کورٹ نے جو مودی کی انلیگل ڈیسیژن تھے, جو کہ بالکل غیر قانونی انٹرنیشنل لا کی ہر قسم کی ڈیفینیشن اٹھا کے دیکھ لیں, جس میں اس نے جو ہے وہ 2019 کے اندر کیسے ریووک کر دیا اسپیشل اسٹیٹس آرٹیکل 370 کے تحت. انڈین سپریم کورٹ نے اس کو نہ صرف جسٹیفائی کیا بلکہ اس نے جو بھارتی فورسز کی بروٹیلٹی ہے, ان کی بروٹ فورس کو بھی اس نے جسٹیفائی کیا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انڈیا کے اندر پریکٹیکلی اس وقت کوئی جوڈیشل سسٹم آپریٹ نہیں کرتا. دیکھیے انڈیا یہ جو کہہ رہا ہے کہ میں سیکولر ملک ہوں, میں ڈیموکریٹک ملک ہوں, میں جمہوریت کا ملک ہوں, اب اگر اس کی مثال آپ کو دیکھنا چاہے تو کشمیر کی طرف دیکھیے, بالکل اس کا ریورس وہاں پہ ہو رہا ہے.
تو جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے آپ دیکھ لیجیے نا، یہ جو 370 آرٹیکل یہ کس نے دیا تھا، یہ جو 35A تھا یہ کیا تھا؟ یعنی 4 چیزیں جو ہندوستان نے اپنے پاس رکھی تھی، یعنی جس میں کمیونیکیشن کی بات کریں گے، ڈیفنس کی بات کریں گے، اور 2 چیزوں کی بات ہے، وہ باقی جو ہے انہوں نے کہا کہ کشمیر کی اپنی اسمبلی ہوتی تھی، کشمیر کا اپنا جھنڈا ہوتا تھا، کشمیر کے اپنے قوانین ہوتے تھے۔ یہاں سے میں آپ کو سارا صاحبہ یہ بات بتانا چاہوں گا کہ ہمیں پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا مقابلہ کس کے ساتھ ہے۔ ہمارا مقابلہ اس بھارت کے ساتھ ہے جو کہ چانکیہ کا فالوورس ہے، ہمارا مقابلہ اس بھارت کے ساتھ ہے جو پنتیرے بدلنے میں دیر نہیں لگاتا، ہمارا مقابلہ اس بھارت کے ساتھ ہے جو پرومسز کرتا ہے لیکن اس کے برعکس کرتا ہے۔ یہ جو ہمارے کٹ پتلی لوگ ہیں جو وقتاً فوقتاً وہاں پہ وزیر اعلیٰ بھی رہے ہیں یا اس وقت بھی ہے، آپ ان کے رپورٹس دیکھ لیجئے، ان کے سٹیٹمنٹس دیکھ لیجئے جو 5 اگست 2019 کو بھارت نے ایک یک طرفہ اقدام اٹھایا ہے اور اپنے ہی یعنی آئین میں دیے ہوئے آرٹیکل کو انہوں نے 370 کو ایبروگیٹ کیا۔ ایک بات ضرور میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ہماری جدوجہد اصل میں جو ہے وہ ہے حق خود ارادیت کی، وہ جدوجہد جو ہے بھارت سے خلاصی کی، وہ آزادی کی جدوجہد ہے۔ لیکن جو بھارت کے اس کے یعنی بھارت کے جو ڈیزائن تھے 370 آرٹیکل اور 35A کو ختم کرنا، وہ کیا ہے؟ کشمیری ڈیموگرافی کو چینج کرنا، کشمیری شناخت کو چینج کرنا۔ اس لیے ہم جو قائد اعظم علی محمد جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان کے لیے حوالے سے انہوں نے جو، ورنہ قائد اعظم کو ایمبیسڈر آف انڈیا کہا جاتا تھا جب ہم دیکھتے ہیں، لیکن انہوں نے 2 قومی نظریہ کیوں پیش کیا؟ جب انہوں نے اسی بھارتی جو اس وقت کے ان کے ذمہ داران تھے ان کے ساتھ رہے، ان کی مینٹلٹی کو دیکھا، ان کا اندرون جانچا، تو انہوں نے کیا بتایا کہ نہیں، ہمیں 2 قومی نظریہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ یہاں پہ بھی میں یہ جو بھارت کے کارندے وقتاً فوقتاً بنتے ہیں، بلکہ فاروق عبداللہ کا یہ بیان بھی آیا ہے اس کے بعد، انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے جو کہا ہے وہ صحیح ثابت ہوا ہے۔ یعنی ہندوستان جو ہے وہ صرف ٹائم ڈیلے کرتا ہے، ہندوستان جو ہے جو انہوں نے ان سے وعدے کیے تھے اس سے بھی مکر گیا ہے، اس لیے ہمیں اپنے دشمن کو پہچاننا بھی انڈیا چاہیے۔ نے جو یہ ہندوتوا ٹیررزم کا فروغ دیکھ کر اور جو مودی کا اقتدار کے اندر دوبارہ واپسی اور اس کا بار بار الیکٹ ہونا، یہ ثابت کر دیتا ہے کہ 2 قومی نظریہ ہمارے جو قیام پاکستان کے جو ہمارے لیڈرز تھے ان کا بڑا ٹائملی ڈیسیژن تھا، ہمیں اس افرید سے نجات دلانے کا، ہندوتوا کے ظلم و ستم سے نجات دلانے کا۔ اچھا، میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو آرٹیکل 370 کے ساتھ انڈیا کے جو عزائم جڑے تھے کہ کشمیری شناخت کو، ان کے ڈیموگرافک میک اپ کو بالکل کمپلیٹلی انیلیٹ کر دینا، تو اس کا ایک مظاہرہ تو میں یہاں نظر آتا ہے کہ انہوں نے کمپلیٹلی جو ڈومیسائل لاز ہیں ان کو ٹرانسفارم کر دیا، اور اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق 500,000 سے زائد انڈینس جو ڈفرینٹ اسٹیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ڈفرینٹ انڈین اسٹیٹ سے، انہوں نے پراپرٹی ایکوائر کر بھی لی ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر۔ تو یہ والا ٹرینڈ آپ کو کس جانب جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یہاں سے ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ ہندوستان کی توسیع پسندانہ عزائم بھی کیا ہے اور ان کا جو ہے ایجنڈا بھی کیا ہے۔ جو آپ نے یہ بات کی ہے نا کہ ڈوموسائل، دیکھیں وہاں پہ کوئی بھی غیر ریاستی باشندہ جو ہے نا وہ وہاں کا باشندہ نہیں ہو سکتا، وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا تھا۔ یہ جو 35A کی بات کری، یعنی مہاراجہ کے وقت سے یہ چیز چلی آ رہی تھی، لیکن بھارت نے ایک یونیلیٹرل فیصلہ کر کے اس کو یعنی ختم کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کیا ہے اور عدالت کے ذریعے اس کو سٹمپ لگوائی ہے، یعنی بھارت کی عدالتیں بھی اپنی ہیں، جوڈیشری بھی اپنے ہیں، جج بھی اپنے ہیں، یعنی یہ سب جو ہے مینیجڈ کیا گیا ہے۔ اب جو اس وقت مقبوضہ کشمیر کی جو صورتحال میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ایک طرح کا تھٹ نہیں ہے، ہماری صرف ریاستی دہشت گردی وہاں پہ نہیں ہے، جوڈیشل دہشت گردی وہاں پہ نہیں ہے، یا ہماری اکنامیکل دہشت گردی بھی وہاں پہ نہیں ہے۔ اب جو ہے ہمارا جو فیتھ ہے وہ بھی اس وقت جو ہے خطرے میں ہے، اور ہم دیکھتے ہیں جو وہاں پہ جو جس نام سے کوئی زمین ہوتی تھی تو یا نام سے کوئی ہمارے جو اسلافوں کے نام سے، مسلمانوں کے نام سے تھے، ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جا رہا ہے۔ اس کی تو ٹیکسٹ بکس میں ہسٹری تبدیل کی جا رہی ہے، ہسٹری تبدیل کی جا رہی ہے، ہمارے زمینوں پر جبراً قبضہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت یہ بھی سوچا جا رہا ہے کہ کشمیر کا جو یہ نام ہے اس کو بھی چینج کیا جائے۔ اس لیے میں آپ سے یہاں پہ گزارش کرنا، اپنے پاکستان بھائیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، آزاد کشمیر کے بھائیوں کو گزارش کرنا چاہوں گا، یہ آزادی جو سائرہ صاحبہ بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آزادی کیا ہے یہ ہم سے پوچھیں۔ 75 ایئرز سے بھی زیادہ اس وقت ہوا ہے، ابھی بھی پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کب تک آزمائش ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا ہے
وہ وقت نے اب ثابت کر دیا کہ وہ ایک ویژنری لیڈر تھے اور ان کی اسٹیٹمنٹس بھی جو تھے وہ بھی ویژنری ہوتے تھے. شیخ صاحب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو کشمیر ہے وہاں پر ایک تو ہم نے یہ والی چیز دیکھی کہ کیسے باہر سے لا کر جو ہے انڈین اسٹیٹ سے آباد کاروں کو انسینٹیوز دے کر وہاں پر بسایا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو کشمیری لوکل اکانومی ہے اس کو سسٹمیٹکلی تباہ کیا جا رہا ہے. وہ باقاعدہ ہم نے دیکھا جیسے کہ ایپل کی ٹریڈ ان کا بہت بڑا ذریعہ معاش تھی, اس کو حوالے سے جو ہے وہ قدغنے لگا کر اور اس قسم کے لاس بنا کر اس کے روٹس وغیرہ کے اندر مداخلت وغیرہ کر کے تو جو لوکل اکانومی اگر تباہ ہو جائے گی یہ کشمیری کی, اس کا ذریعہ معاش ہی نہیں رہے گا اور باہر سے اب انویسٹر لے آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ آنے والے 10 سالوں کے اندر اگر انڈیا کو اپنے یہ والے عزائم اور ڈیزائنس امپلیمنٹ کرنے کا موقع ملا تو ہم کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے اس کو ہم کہاں دیکھتے ہیں پھر؟ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو آپ نے بات کی ہے نا, اکنامکلی بھی ہمیں بہت مطلب سسٹمیٹک طریقے سے پیچھے رکھا جا رہا ہے. اور آپ نے ابھی جو یہ بات کی کیونکہ فروٹ جو ہمارے پاس ایپل ہے یہ ایک بہت بڑی انڈسٹریز ہے, یعنی بلینز جو ہے ہمارے جو ہے روپے جو ہے اس کا نقصان ہمیں خمیزنا اٹھانا پڑتا ہے. یعنی ہمارا جو پھل تھا وہ بالکل تیار تھا لیکن ہندوستان نے ایسا ماحول بنایا کہ وہ ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے سکے. کرفیو لگایا گیا 2019 کے بعد جو بھی چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان نے یہ ایک چیز دیکھا ہے, وہ یہ ہے کہ اس نے دیکھا ہے کہ میں نے کشمیریوں کو جو ہے ہر ایک ظلم کا حربہ آزمایا ہے, ظلم کا بھی, جبر کا بھی, مولسٹیشن کا بھی, پیلٹ کا بھی, بلٹ کا بھی, یعنی فورس میں نے, لیکن یہ پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے. اب کیا کیا جائے؟ اب یہ کیا جائے کہ ان کو میزریبل کنڈیشن کی طرف لیا جائے. اس لیے یہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان امپلائمنٹ بھی جو اگر آپ دیکھیں گے بہت زیادہ مقبوضہ کشمیر میں ہے. یعنی پی ایچ ڈی کا بھی بندہ جو ہے اب ریڈی لگانے پہ تیار ہے. رپورٹس تو اب تو آج کل کی دنیا میں کوئی چیز چھپتی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو ہندوستان کر رہا ہے یہ کشمیریوں کو ایک طرح سے ستایا نہیں جا رہا ہے بلکہ ایک سسٹمیٹک طریقے سے ہندوستان جو ہے اپنے یعنی اس میں یعنی آگے بڑھ رہا ہے شیخ صاحب کشمیریوں کو مزید دبایا جائے. شیخ صاحب ہم نے دیکھا کہ مربوط طریقے سے تمام ٹیکٹکس کو یوٹیلائز کرتے ہوئے پاکستان جو ہے وہ ایک ڈپلومیٹک اور سیاسی ایک کشمیر کی جدوجہد کو لے کر دنیا کے ایوانوں کے دروازے تو کھٹکھٹاتا رہا ہے ہمیشہ سے. ابھی آئندہ کے لیے ہمارے ڈپلومیٹک مکس کے اندر, ہماری ڈپلومیٹک ٹول کٹ کے اندر کون کون سی چیزیں شامل ہونی چاہیے, ہمیں کون کون سے مزید فورمز ہیں جن کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ کشمیریوں کا جو حق خود ارادیت کا جو ان کا حق ہے بیسک, اور اس کے علاوہ جو استصواب رائے جو یو این اسپانسرڈ ہے, چونکہ کل کے دن کی بھی بڑی اہمیت تھی 5 جنوری 1949 کا جو قراردادیں ہیں, اس کے حوالے سے پاکستان کو مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ایک ہی ہے نا ملک, وہ ہے پاکستان جو ہمارا پشتبان ہے. اور صحیح بات ہے یہ, اگر اللہ کے بعد ہمیں جو نظریں ہے وہ ہے پاکستان پہ, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری بات نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے یہ کوئی فلسطین نہیں ہے جس کے وہ کوئی ڈپلومیٹک یا پولیٹیکل سپورٹ کرتا ہے. یہ جگولر وین آف پاکستان ہے, کشمیر کو قائد اعظم نے کہا ہے. یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ پاکستان کا ایک جو حصہ ہے وہ یعنی استبداد میں ہے یا وہ اس کا قبضہ ہوا ہے. تو پاکستان ہی ایک واحد ملک ہے جو پولیٹیکلی ڈپلومیٹک طریقے سے اور باقی طریقوں سے کشمیریوں کی مدد کر رہا ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو ہمیں اپنی پالیسی کو جو ہے نا جو پرو ایکٹیو رکھنا چاہیے, اور جو ہمیں ہے نا ہر لحاظ سے ایک ہی محاذ پہ نہیں مطلب نا ایک دفعہ رہنا چاہیے, بلکہ جتنے بھی اس کے محاذ ہے کشمیر کے حوالے سے ہم نے ہر محاذ پہ ایکٹیو رہنے کی ضرورت ہے. ہمیں مزید لابی کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے جو سپورٹ ہم کو کیا ہے کشمیری کبھی نہیں بھولیں گے, ہم ان کے شکر گزار ہیں. لیکن کشمیریوں اور پاکستان کا ایسا آپس میں تعلق ہے, آپ دیکھ لیجئے جب آپ یہاں پہ 14 اگست مناتے ہیں, خوشیاں مناتے ہیں, ہم مقبوضہ کشمیر بندوق کے سائے کے تلے وہ دن بناتے ہیں. یعنی کشمیر اور پاکستان جو ہے یہ الگ الگ نہیں ہو سکتا ہے. کشمیر جو پاکستان ہے ہم سمجھتے ہیں یہ یعنی سکے کے 2 رخ ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ لازمی ملزوم ہے. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ 5 جنوری کی قرارداد جو 1949 میں جب کل کی ہم 5 جنوری کے حوالے سے پاکستان میں ہر جگہ پہ پروگرامز تھے, دنیا میں ہر جگہ پہ پروگرامز تھے. اسی طرح جتنے بھی پاکستان کے قومی دن ہوتے ہیں کشمیری وہ وہاں پہ مناتے ہیں. اسی طرح کشمیریوں کے حوالے سے 5 فروری کے حوالے سے پاکستان جس طرح سپورٹ کر رہا ہے تو وہ ہم دیکھتے ہیں, کیونکہ کشمیر اور پاکستان جو ہے اس کو کتنا بھی یعنی دشمن یعنی پروپیگنڈا کرے یہ الگ الگ نہیں ہو سکتا. کشمیر پاکستان کا اٹوٹ انگ ہے
اور ان کو کوئی بھی جو ہے سیپریٹ نہیں کر سکتا، اور الٹیمیٹلی ہوگا یہی کہ پاکستان اپنی شارک کے اوپر جو بھارتی قبضہ، بھارتی جارحیت ہے، اسے چھٹکارا دلوا لے گا۔ شیخ عبد المتین صاحب، آپ کے قیمتی انالیسس کا بہت شکریہ۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ اس وقت جو کشمیر کی کولونائزیشن ہے وہ انڈین تسلط کے اندر جاری ہے، اور کشمیری آئیڈینٹی کو، اس کی شناخت کو اور ان کے وجود کو کیسے اینیلیٹ کرنے کی سسٹمیٹک اسٹیٹ سپانسرڈ ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ وہاں پہ ڈومیسائل لا کے ذریعے سے تبدیلیاں کر کے وہاں پر جو ہے باہر سے انڈین اسٹیٹ سے ڈفرینٹ ہندوؤں کو آ کر بسایا جا رہا ہے، جو کہ گرینڈ ہندوتوا ڈیزائنز جو کہ اس وقت مودی کی BJP کی ہیں، وہ ان کے عین مطابق یہ تمام کے تمام جو ہے لابی سرگرم ہے، یہ تمام امپلیمنٹ ہو رہا ہے، یہ پورا کا پورا ایجنڈا۔ تو اب ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر عالمی برادری یہ سمجھتی ہے کہ وہ جو لبرل ورلڈ آرڈر جو انسانی حقوق کا بہت بڑا چیمپئن ہے، اور ان کو لگتا ہے کہ لبرل ورلڈ آرڈر کی بنیاد ہی جو ہے وہ ڈیموکریٹک اور ہیومن رائٹس ہیں، تو آپ کو پھر دیکھنا ہوگا کہ آپ کے اس ورلڈ آرڈر کے اندر جو ہے انڈین آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر اس وقت کس طریقے سے انسانی حقوق کی سنگین ترین پامالیاں ہو رہی ہیں، اور پاکستان جو ہے وہ جیسے ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ کھڑا تھا، وہ آگے بھی بالکل ایسے ہی کھڑا رہے گا۔ اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔